everyone, Assalamu alaikum. Welcome to an amazing episode of Made in Pakistan Season 2. मैं हूँ राबिया शाहिद और आज हम मौजूद हैं एक नुमाया और फख्रे पाकिस्तान ब्रांड के साथ, क्लाइव शूज। एक ऐसा ब्रांड जो सिर्फ फुटवेयर तैयार नहीं करता बल्कि मेहनत, क्वालिटी और ट्रस्ट की एक मुकम्मल कहानी बयान करता है। फैक्ट्री फ्लोर से लेकर ऑफिस ऑपरेशंस तक, डिजाइनिंग से लेकर फिनिशिंग तक, यहाँ हर मरहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तय किया जाता है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे क्लाइव शूज की जर्नी, उनका वर्किंग सिस्टम, प्रोडक्ट क्वालिटी और उनका फैक्ट्री सिस्टम। तो चलिए डिस्कवर करते हैं क्लाइव शूज। इस सफर का आगाज 1950 में सलीम खुस्सा हाउस कश्मीरी बाजार से हुआ, जहां खुस्से के काम ने इस बिजनेस की बुनियाद रखी। 1970 में फाइन शूज कंपनी के जरिए होलसेल बिजनेस का आगाज किया गया, जो 2014 तक पाकिस्तान का नंबर 1 होलसेल ब्रांड बन चुका था। 1995 में मिस्टर ऑन रजा इस सफर का हिस्सा बने और 2014 में क्लाइव शूज को लाहौर से लॉन्च किया गया। आज 2025 तक क्लाइव शूज के 70+ स्टोर्स मुल्क भर में काम कर रहे हैं, जबकि 2021 की मैन्युफैक्चरिंग ने ब्रांड को क्वालिटी और कंसिस्टेंसी का नया स्टैंडर्ड दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं सीईओ क्लाइव शूज मिस्टर ऑन रजा के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। वेलकम टू द शो। थैंक यू। ऑन साहब, सबसे पहले हमें क्लाइव शूज के बारे में बताएं कि इसके पीछे का विजन क्या था। द विजन बिहाइंड द क्लाइव वाज वेरी क्लियर। एंसेस्ट्रल की जो लेगेसी है उसको हम जो ट्रांसफॉर्म करें इन अ कॉर्पोरेट वे और उससे हम सस्टेनेबल ग्रोथ कर सकें फॉर जनरेशंस टू कम। और दूसरी थिंग, द ऑब्जेक्टिव वाज कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ अटैच हों और हम उनकी ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड कर सकें, वेदर इट इज़ कस्टमर और वो हमारे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं या वेंडर्स। तो जो भी हमारे साथ अटैच हो उनकी ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड की जाए। सो द आइडिया वाज वेरी सिंपल। तो सर, क्लाइव शूज की हिस्ट्री क्या है? वो कहते हैं ना कि हर चीज़ की कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है, कोई ना कोई कहानी होती है। तो क्लाइव की क्या कहानी है? As you know, माशाल्लाह हमने 1950 से स्टार्ट किया। So I joined my business in 1995. So उस वक्त हमें एक फील आया कि एज ए ब्रांड काम किया जाए। So we launched this brand in Clive in a wholesale. और then 2014 में हमने फील किया कि मार्केट में एक गैप है इनोवेशन का, स्टैग्नेंट मार्केट थी। पोजीशन आवर ब्रांड फॉर द इनोवेशन, कस्टमर को फैशन, कंफर्ट विद स्टाइल इन अफोर्डेबल प्राइस दी जाए। तो मैन्युफैक्चरिंग से रिटेल तक का क्या सफर था? पोस्ट कोविड हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्ट डिपेंडेंस थी। सो हमने ये फील किया कि हमें इस डिपेंडेंसी को कम करना है। एज यू नो, इन पाकिस्तान ट्रेड डेफिसिट हमारा बहुत ज़्यादा है, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो एक विजन था कि इस डिपेंडेंसी को कम किया जाए और मेड इन पाकिस्तान कॉन्सेप्ट लाया जाए। सो वी स्टार्ट आवर मैन्युफैक्चरिंग। उसमें हम इनोवेशन लेके आए, डिफरेंट आइडियाज़ लेकर आए और आज माशाल्लाह हमारे साथ मोर देन 1500 डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ अटैच हैं और इनडायरेक्टली मोर देन 50,000 पीपल्स अटैच हैं। ऑब्वियसली सर, ब्रांड बड़ा है तो फिर सारे सिस्टम को मैनेज कैसे करते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज और ये सब चीज़ें? सो कॉन्सेप्ट वाज वेरी सिंपल। बिल्ड द बिजनेस एंड बिल्ड द ऑर्गेनाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है कि आपने अपने बिजनेस को अगर बिल्ड करना है, ग्रो करना है, तो साथ साथ आपने ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्रो करना है। डिफरेंट ऑपरेशंस आ जाते हैं, सिस्टम आ जाते हैं और स्पेशली द फर्स्ट थिंग इज टीम। सो हमने जैसे जैसे बिजनेस को ग्रो करना है, साथ साथ हमने टीम भी ग्रो करनी है और टीम रेड लाइन है मेरे लिए। एक बजाय 2014 में हमने ये ब्रांड विद 1 एम्प्लॉय स्टार्ट किया। वो हमने स्टार्ट किया और उसके बाद आज हमारे पास मोर देन 1500 एम्प्लॉयज़ हैं। तो ऑन साहब, क्लाइव शूज की जो प्रोडक्ट है वो बाकी ब्रांड से कैसे डिफरेंट है? क्या इनोवेशन होती है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। एक्चुअली मार्केट गैप ही हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि मार्केट में प्रोडक्ट में इनोवेशन गैप था, इनोवेशन का। सो हमने इसको आइडेंटिफाई करते हुए, हम क्योंकि प्रोडक्ट सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, हम प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं, तो हमने उसमें डिफरेंट जो है वो आइडियाज़ लेकर आए कि हमने अपने पीडी को स्ट्रक्चराइज किया और मटेरियल्स की जो है सोर्सिंग बहुत अच्छे तरीके से विद मैनेज वे हम उसको करते हैं और उससे प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में इनोवेशन में आती है। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती है मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से लॉन्च करने की? तो स्ट्रेटजी प्लानिंग से हम स्टार्ट करते हैं और उसको हमें वी आर वेरी मच क्लियर कि इस प्रोडक्ट को कैसे प्लान करना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है। ये पूरा एक प्रोसेस होता है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग से उसके बाद उसके मूड बोर्ड्स, देन उसकी मार्केटिंग,
then launch. Concept was کہ آپ اپنے کسٹمر کو جانے چیز وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. So do you think کہ سوشل میڈیا کا بھی رول ہوتا ہے آپ کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کا, برانڈ کو پروموٹ کرنے کا؟ جی obvious سوشل میڈیا از پلئنگ اے ویری بگ رول. سو اس کے لیے ہماری پوری ایک ٹیم ہے, وہ پروڈکٹ کے اوپر کام کرتی ہے, جو مارکیٹنگ ٹیم پروڈکٹ کے اوپر اس کی کیسے اس کو شوکیس کرنا ہے اور اپنے آڈینس تک لے کے جانا ہے. تو یہ پورا ایک رول ہے. اب ہم موجود ہیں کلائیو شوز کے آفس فلور پر. سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ 1950 میں جب آپ نے بزنس سٹارٹ کیا تھا تو تب کے کارپوریٹ سسٹم میں اور آج 2026 کے کارپوریٹ سسٹم میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ بہت ڈفرینس ہے. آپ 1950 سے یہ ایوالومنٹ آف آئی ٹی ٹیکنالوجی اور دس از آل اباؤٹ ٹیک کو آپ نے انرول کرنا ہے اور ٹیم کو ایک کارپوریٹ وے میں اس کو ایٹماسفیئر دینا ہے جس سے وہ ٹیم کی جو ہے ایفرٹس اور ان کی ورکنگ اسپیس انکریز ہو سکے. بالکل. تو اس پورے آفس میں ابھی کتنے امپلائیز کام کر رہے ہیں اس فلور پہ؟ جی ڈفرینٹ ٹیمس میں یہ کام ہو رہا ہے. ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, HR ہے, سپلائی چین ہے, آڈٹ ہے, IT ہے, دین سیلز ہیں, آڈٹ ہے. ساری یہ سب ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کی ٹیم ہے. سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ کون سا ہے جس کا بڑا میجر رول ہے؟ سپلائی چین. آپ کو پتا ہے ہماری پروڈکٹ کا کام ہے. سپلائی چین جو کی رول ہے اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیڈز ہیں, پلانرز ہیں. سو وہ سپلائی چین کا مین. تو پروڈکٹ کی جو ڈیزائننگ ہوتی ہے وہ اسی آفس میں ہوتی ہے, پھر فیکٹری جاتی ہے یا ادھر ہی کیا سسٹم ہے؟ کچھ برینس یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو پروڈکٹ کو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں, بٹ فیکٹری میں باقی سب پروسیس جو ہیں وہ PD کے وہ فیکٹری میں ہوتے ہیں. اس آفس میں کیا کیا کام ہوتا ہے اور فیکٹری میں کیسے ڈفرینس ہے فیکٹری سے؟ فیکٹری از اباؤٹ پروڈکشن, مینوفیکچرنگ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. اس یہ ہے آپ کی ریٹیل سپورٹ سینٹر. تو ہم اپنی ریٹیل کے جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو ہم یہاں سے کنٹرول کرتے ہیں, چاہے وہ آڈٹ ہو. HR از ویری امپورٹنٹ, تو HR بھی یہاں سے کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ سب اسٹاف یہاں پہ بیٹھ کے RSC ریٹیل کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو پاکستان میں کتنے سٹورز ہیں کلائیو کے ابھی تک ماشاءاللہ وی آر آپریٹنگ وتھ 70 سٹورز. تو انشاءاللہ ڈفرنٹ لوکیشنز پر کے اسپیسیفک آل اوور دا پاکستان. آپ کی کون سی فیوریٹ ہے؟ My favorite is we just opened the branch in PWD اسلام آباد, اور ہم نے یہ کانسیپٹ فرانس سے پیرس سے لے کر آئے. تو وہ ایک ڈفرینٹ اسٹور ہے. آئی تھنک پاکستان میں بیسٹ اسٹور آف شوز ان پاکستان ہے. Well, thank you so much Onsa for joining us. Thank you so much. Thank you. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر مرچنڈائزنگ کلائیو شوز مسٹر قاسم رضا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو. قاسم صاحب, اگر میں آپ سے کلائیو شوز کی جو پروڈکٹ ہے اس کے پیچھے کی فلسفی کے بارے میں جاننا چاہوں تو وہ کیا ہے بیسیکلی؟ کلائیو شوز کی جو پروڈکٹ کی فلسفی ہے وہ بیسیکلی ڈپینڈ, ہم اس کے بیک اینڈ جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے کسٹمر سے کہ ہمارے کسٹمر کو کیا نیڈ ہے. کیونکہ ہم اتنے سالوں سے ہم کام کر رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنے کسٹمر کی نیڈ کو سمجھتے ہیں. برانڈ کے اندر کسٹمر انٹر ہوتا ہے تو اس کو ایک فیل آتی ہے کہ میں کلائیو کے اندر انٹر ہوں. بالکل. تو وہ ہماری مین چیز ہوتی ہے کہ کمفرٹ, اسٹائلنگ, نیو فیشن, نیو ٹرینڈس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم گیپ انالیسس کرتے ہیں کہ ہم کہاں پہ اپنی مارکیٹ ٹرینڈس کے مطابق ہم کہاں پہ انوویٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد پھر ہم اس گیپ انالیسس کو جو ہمارا گیپ نکلتا ہے اس کو ہم شیئر کرتے ہیں اپنے. اچھا, ابھی آپ نے بات کی ہے کسٹمرز کی ڈیمانڈ کی, وہ تو اوور دا ایئرز ٹائم بائی ٹائم چینج ہوتی رہتی ہیں چیزیں, اسٹائل چینج ہوتا ہے, کمفرٹ چینج ہوتا ہے, تو اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ مینیج ایسے کرتے ہیں کہ ہم مارکیٹ ٹرینڈس وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں کہ آگے نئی سے نئی کیا چیز آ رہی ہے, ہم کس چیز کے اوپر فوکس کر کے اپنے کسٹمر کو نئے سے نئے سال میں کیا نئی چیز ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. اچھا, مارکیٹ میں جو ٹرینڈ ہوتے ہیں اس کو کیسے فالو کرتے ہیں؟ کوئی ٹیم ہوتی ہے اس کے پیچھے کی, مارکیٹنگ کی, یا کیا ہے؟ ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں پوری, اور ہم آل اراؤنڈ دی ورلڈ وزٹ کرتے ہیں کہ ہم کیا چیز اپنے کسٹمر کو ہم نئی پرووائڈ کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف اسٹائلنگ آلسو اینڈ ان ٹرمز آف کمفرٹ آلسو. ہم کاپی پیسٹ کانسیپٹ پہ بلیو نہیں کرتے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نئی سے نئی چیز کسٹمر کو ہم پرووائڈ کریں. How would you differentiate your product from other brands? بیسیکلی ہم پروڈکٹ پہ تو فوکس کر رہے ہوتے ہیں, مین چیز اس کے پیچھے کا پروسیس ہوتا ہے. تو ہم اس پروسیس کو مزید بہتر کرتے ہیں, ٹرینڈس وغیرہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کیا چیز اوور آل اراؤنڈ دی ورلڈ کیا چیز نئی آ رہی ہے اور نئی کی چیز ہم کیا دے سکتے ہیں اپنے کسٹمر کو. اچھا, اوور دا ایئر 70+ سٹورز ہیں آج 2026 میں لائیو سٹور. جی جی جی. تو آگے فیوچر میں کیا پلان ہے؟ مزید لانچنگ ہوگی یا ابھی؟ جی اوبویسلی اب انشاءاللہ یہ گروتھ کی طرف یہ سفر چل رہا ہے اور مزید فاسٹ گروتھ کی طرف جائے گا انشاءاللہ. ویل, تھینک یو سو مچ سر.
تو اب ہم چلتے ہیں فیکٹری کی طرف جہاں پر ساری کلائف شوز کی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے. اب ہم موجود ہیں کلائف کی مینوفیکچرنگ فیسلٹی میں. جیسے کہ آپ میرے بیک گراؤنڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فیکٹری میں ورکنگ جاری ہے. آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پروڈکٹ ڈیزائننگ کس طرح سے کی جاتی ہے کلائف کی, ایک سیمپل کس طریقے سے ریڈی کیا جاتا ہے اور فائنل پروڈکٹ کیسے تیار کی جاتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کلائف کے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہیڈ مسٹر ابو الحسن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسن, ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ پروڈکٹ کی ڈیزائننگ کیسے ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کو ریسرچ کرتے ہیں اور پھر انٹرنیشنل یا لوکلی جو آرنامنٹس ہوتے ہیں, بکل ہوتے ہیں, مٹیریل ہوتے ہیں, اس پہ ہم ورکنگ کرتے ہیں. ورکنگ کے بعد ہم ایک ٹیک پیک کی شکل میں بناتے ہیں. اس کے اوپر ایوری تھنگ ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے کہ اس کو اوپر کون سا مٹیریل لگے گا, بکل میں کون سا لگے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے پیٹرن بنتے ہیں. اس کے بعد پھر کلوزنگ میں آتا ہے. کلوزنگ کے بعد اسٹچنگ کے بعد لاسٹنگ کے بعد دین پیکنگ میں. کتنے ڈیزائنرز ہوتے ہیں ٹوٹل؟ میرے پاس اس وقت ہیں جو لیڈ کرتے ہیں, جو لاسٹ وغیرہ میک کرواتے ہیں یا ہیل میک کرواتے ہیں, وہ ایک ہیں. بقایا جو پیٹرن کٹنگ کرتے ہیں وہ 2 لوگ ہیں. اپروول آپ کے تھرو جاتا ہے؟ جی. اچھا, مارکیٹ میں کمپیٹیٹرز بھی بہت زیادہ ہیں. جی. تو ڈیزائن ڈیولپمنٹ میں پرابلم ہوتی ہے؟ پرابلم ہوتی ہے لیکن ہم اپنی ورکنگ اسٹرانگ کرتے ہیں. پروڈکٹ کی جو سافٹنیس ہوتی ہے, جو جی. اس کا مٹیریل ہوتا ہے, وہ بہت میٹر کرتا ہے آڈینس کے لیے, اسٹف بیسیکلی. تو اس کو کیسے میک شور کرتے ہیں کہ آڈینس کے لیے اچھا ہو؟ ہم بیسیکلی کر رہے ہی اپنی فیکٹری میں یہ رہے ہیں. ہم نے فیکٹری کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے کسٹمر کو زیادہ سے زیادہ کمفرٹ دے سکیں. اچھا سر, آپ کی جو پروڈکٹ ہے کلائف کی, کیا ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق ہوتی ہے؟ کسی بھی سیزن کو پلان کرنے کے لیے ہم 1 سال پہلے ورکنگ کرتے ہیں, جس میں ہم اپنی مارکیٹنگ ٹیم, سیل ٹیم, سپلائی چین ٹیم ہوتی ہے, اس کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں, جس میں ہم اگلے سال کے اپنے گیپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور نمبر ہم نے ایک فائنل کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا نمبر اپنی فیکٹری میں پروڈیوس کرنا ہے. جی. اس کے بعد ہم کرتے ہیں انٹرنیشنل ٹرینڈ کی سرچنگ کرتے ہیں. اس کے بعد اپنے جو کسٹمر ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے جو ہمارا پچھلا جو ہاٹ سیل ڈیزائن ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو کسٹمر بیسٹ سیلر گئے ہیں اس طرح کے سملر اور بناتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ ہمارا کسٹمر جو ہے وہ ضائع نہ ہو اور زیادہ سے زیادہ اس کو فائدہ ملے. جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ سب سے پہلے پروڈکٹ کا آئیڈیا کس طرح سے جنریٹ کیا جاتا ہے, پھر اسے کیسے اسکیچ کیا جاتا ہے اور پھر اسے کیسے اسمبل کر کے اسٹچ کیا جاتا ہے. اس وقت میں موجود ہوں پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں, جہاں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کٹنگ پروڈکٹ کی کس طریقے سے کی جاتی ہے. میرے پیچھے اس وقت جو مشین ہے اسے ہائی بیم پریس مشین کہتے ہیں. اس مشین میں مٹیریل کو کٹ کیا جاتا ہے. ایک جوتے کی پروڈکشن میں 3 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں, اپر, سول اور انسول. اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں جوتوں کے اس سیکشن میں موجود ہوں جہاں پر اپر تیار کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے اپر کی پیسٹنگ کی جاتی ہے, دین اسے فولڈ کیا جاتا ہے, پھر اس کی لائننگ کی جاتی ہے, پھر اسے اسٹچ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد بکل لگا کر اپر کو فائنلائز کیا جاتا ہے. اب ہم موجود ہیں باٹم ڈپارٹمنٹ میں. یہاں پر ان سول, آؤٹ سول اور ان سوکس تیار کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کی جاتی ہے اسٹیمپنگ. اسٹیمپنگ کے بعد اب ہم موجود ہیں لاسٹنگ سیکشن میں, جہاں پر انسول اور اپر کو اسمبل کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد کنویئر مشین پر ڈرائی کرنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے. جوتے کو اسمبل کرنے کے لیے جو ایڈہیسو لگایا جاتا ہے اس کو ڈرائی کرنے کے لیے اس مشین سے گزارنا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ یہ مشین ایک اسپیسیفک ہیٹ پروڈیوس کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ ایڈہیسو ڈرائی ہوتا ہے. اور اس مشین کو کہا جاتا ہے ہیٹ چیمبر. اور اس کے بعد یہ پروڈکٹ فائنلی جاتی ہے لاسٹنگ کے لیے. جوتے کو اسپیسیفک ہیٹ سے گزارنے کے بعد اس کی لاسٹنگ کی جاتی ہے اور پھر اس کو اس پورشن میں لا کر اسمبل کیا جاتا ہے, اس کو جوڑا جاتا ہے اس سول پریس مشین کے ذریعے اس کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے, اس کو مضبوط کرنے کے لیے. جب جوتا مکمل طور پر تیار ہو جاتا ہے تو اسے کوالٹی چیکنگ سیکشن میں لے کر آیا جاتا ہے. اس کی کوالٹی کو میک شور کیا جاتا ہے کہ وہ پرفیکٹلی فائن ہے. ذرا سا بھی مائنر فالٹ اگر نظر آئے تو جوتے کو واپس بھیج دیا جاتا ہے, اور اگر جوتا کرسٹل کلیئر ہے تو وہ آگے پیکنگ کے لیے چلا جاتا ہے. اب ہم موجود ہیں کلائف شوز کے ریٹیل اسٹور پر, جہاں پر فنش پروڈکٹ تیار ہو کر پہنچتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لیڈیز کلیکشن, مینس کلیکشن, کڈس کلیکشن, ایون فریگنینسز اینڈ ایسیسریز بھی اویلیبل. Well, now it's time to say goodbye. But before that, آج ہم نے ڈسکور کیا کہ کلائف شوز اپنے کسٹمرز کے لیے کمفرٹ اور کوالٹی کا کتنا خیال رکھتا ہے. پروڈکٹ ڈیزائننگ سے لے کر پروڈکٹ مینوفیکچرنگ تک ایک ایک مرحلہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے مطابق طے کیا جاتا ہے.